अस्सलाम वालेकुम जी, बाबर रवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम दोस्ती के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे और मेरे साथ इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट मौजूद हैं जो एक मुद्दत से पुलिस सर्विस में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम आज एक ऐसा केस डिस्कस करने लगे हैं आपसे कि जो अपनी नौइयत का एक बिल्कुल मुनफरिद और एक अनोखा केस है, जिसमें पुलिस ने कामयाबी हासिल की और वो केस कैसे सॉल्व हुआ उसमें हम मुख्तसरन आपको अपनी गुजारिशात पेश करेंगे और नौजवान नस्ल के लिए भी और दोस्तियां पालने वालों के लिए भी उसमें मैसेज होगा, तो हमारे साथ रहिएगा। बट साहब, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज पुलिस सर्विस के एक बड़े मशहूर ऑफिसर के मुतालिक, एसएसपी मुफख्खर अदील। ये 2020 का वाक़या है जी, फरवरी की 7 तारीख है और मैं बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस एरिया में तैनात हूँ। नबी बख्श भट्ट और मैं, चूंकि हमने बहुत काम इकट्ठे किया है और तकरीबन बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है वो हमारी मुश्तरका है, तो मुझे नबी बख्श भट्ट फ़ोन करते हैं कि जनाब आज हमने मुलाकात करनी थी, हमने आपके पास आपके पुलिस स्टेशन आना था। तो एक वाक़या पेश आ गया है, एक साहब जो हैं वो मिल नहीं रहे। उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर आना था, वो लाहौर नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो पावर ऑफ है और वो अब मिल नहीं रहे। हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। तो आप ऐसे करें कि आप भी नसीराबाद के इलाके में कलमा चौक के पास तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ पे एक अकेडमी है जहाँ पे नौजवान तलबा को CSS की तैयारी करवाई जाती है और हमारा एक मुश्तरका दोस्त है फरहान शेख। तो बुनियादी तौर पे वो सारा मामला जो था वो फरहान शेख ने नबी बख्श भट्ट साहब को बताया। नबी बख्श भट्ट साहब ने अपना प्लान कैंसिल किया डिफेंस आने का और इन्होंने मुझे कह दिया कि जी आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो भट्ट साहब, इसमें आप बताइए कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ और उसमें फिर हमने क्या किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, आपको तो एक एक चीज़ का पता है हमने क्या क्या किया, लेकिन ये हमारी जो नई फोर्स के जवान आ रहे हैं उनको भी वाक़यात के इल्म, क्योंकि वाक़यात एक ऐसे वाक़यात, किताबी चीज़ें तो किताबी होती हैं, जो प्रैक्टिकल वाक़े होते हैं ना, असल अहमियत वो रखते हैं। एक्सपीरियंस भी वही है, किताब पढ़ लेना मैं एक्सपीरियंस नहीं समझता। प्रैक्टिकल जो काम आप करते हैं ना, तो बेसिक एक्सपीरियंस वो है। ये मेरी पोस्टिंग थी उस वक्त पंजाब कांस्टेबली PC1 में मेरी पोस्टिंग थी। 2 साल का एक हमारा डेपुटेशन पीरियड होता है। वहाँ पे मेरे बटालियन कमांडर मुफख्खर अदील SSP साहब, उनसे मेरा क्योंकि अच्छा तल्लक था, केयर ऑफ शेख फरहान जो कि आपका और मेरा इकट्ठा हमारा दोस्त था। एक दिन पहले इस वाक़े के शहबाज ततला नाम का, जो कि मुफख्खर अदील साहब के गाँव का, शहबाज ततला लॉयर थे जी। जी, वो क्योंकि उन्होंने लॉ किया हुआ था, प्रैक्टिस कम करते थे, लेकिन एडवाइजरी एज एन एडवाइजर वो काम करते थे। मुझे मैंने जनाब के ऑफिस पर आप मुलाकात की, किसी काम के सिलसिले में आना था। मैंने आपको रिक्वेस्ट की मैं नहीं आ सकता। ये वाक़या हुआ कि शेख फरहान ने मुझे बताया कि शहबाज ततला एडवोकेट जो कि हमारा दोस्त है, वो कल का गया हुआ, अभी तक आया नहीं है। मैं कहा यार मिल जाएगा, आ जाएगा, वो बच्चा तो थोड़ा ही है। वो कह रहा है कि नहीं, उसका फोन भी बंद है। मैं कहा फिर तो बात तशवीशनाक है। अगर वो उसने ये भी बताया कि मैं ये जो अकेडमी है मुफख्खर अदील और शहबाज ततला दोनों की इकट्ठी कंबाइन चलाते हैं। मैं वहीं पे बैठा हुआ था एक दिन पहले, तो शहबाज फौरी तौर पे इमरजेंसी में अपने कपड़े चेंज किए और निकल गया। इतना उसने जरूर हमें पता था कि वो एहसन इकबाल का कोई केस इस्लामाबाद में था, उसके सिलसिले में मनान एक MP है सियालकोट का, उसके साथ वो इस्लामाबाद गया था और उसी के साथ वापस आया। मनान अपने घर उतर गया, ड्राइवर उसको अकेडमी के बाहर आके उतार गया था। मेरा ड्राइवर साथ इसने लिया, तो रोड की फरहान का ड्राइवर दूसरी साइड पे कलमा चौक, जहाँ पे वो हजरात, शहबाज ततला जो इस्लामाबाद तशरीफ ले गए थे, वो इस्लामाबाद से वापस तशरीफ ले आए और फरहान शेख के ड्राइवर ने उनको उनकी अकेडमी के अक्रॉस द रोड, दूसरी जानब एक टेलीफोन एक्सचेंज है कलमा चौक के पास, उसके सामने ड्रॉप किया और उसके बाद शहबाज ततला जो थे वो फिर इस दुनिया में वापस किसी के सामने नहीं आ सके।
جی کیونکہ لاسٹ ٹائم فرحان شیخ نے ہی ان کو دیکھا شہباز کو، اسی کی گاڑی میں اس کا ڈرائیور اس کو اتار کے آیا، اس کے بعد شہباز اسلحہ کسی کو نہیں ملا۔ لاسٹ موقع کی ایویڈنس لاسٹ دیکھنے والا شیخ فرحان ہی تھا۔ اب شیخ فرحان میرا دوست تھا، شیخ فرحان کے کہنے پہ میں نے جناب کو کال کی کہ آپ آ جائیں ادھر کلمہ جو یہ واقعہ ہو گیا۔ ہم لوگ گئے، میں نے جا کے دیکھا، میں نے اس کے ڈرائیور کو فرحان کو بھی ساتھ لیا، میں کہا کہاں اتارا؟ وہ ہم لوگ گئے اس سائڈ پہ، وہاں پہ مدرسہ تھا، وہ ہم نے کیمرے شیمرے چیک کیے، وہاں کیمرہ کوئی نہیں تھا، لیکن یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہاں اترا ہے۔ اب ہم لوگ کیونکہ مختلف کیمرے تلاش کر رہے تھے لیکن کوئی ایویڈنس نہیں تھی کہ دیکھا کس جگہ پہ گیا ہے۔ ڈرائیور نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ اس جگہ اتارا ہے، اب وہاں سے وہ جانا تو ظاہر ہے کہ دوسری سائڈ پہ گیا ہے، تو وہ ادھر ہی گیا ہوگا، یا فیروزپور روڈ پہ گیا ہوگا یا گارڈن روڈ، کیونکہ ادھر رہتے تو یہاں جانا تھا کانے والی سائڈ پہ، یا انہوں نے گلبرگ والی سائڈ پہ جانا تھا۔ بہرحال کوئی کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگ آفس آئے، آگے پھر ان سے ڈسکس کی، ہم نے کہا کہ آپ ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دے دیں۔ ان کے بھائی ڈاکٹر سجاد بھی موجود تھا، ایک دوسرا بھائی بھی شہباز اسلحہ کا وہاں پہ موجود تھا، کچھ اور دوست بھی تھے۔ لیکن اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، تب مفخر عدیل صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے فرحان کو کہا کہ مفخر صاحب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آ جاتے ہیں ابھی۔ میں کہا یار ان کا تو ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال نہیں آئے، چلو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بندہ شہباز اسلحہ کس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی منان ایم پی اے ڈرائیور اتار کے گیا یار۔ میں کہا مجھے وہ ملا اس کو بلوائیں۔ خواتین و حضرات، وہاں پہ جو ابتدائی انکوائری کی، اس انکوائری میں یہ پتا چلا کہ شہباز اسلحہ جو ہیں وہ ایم پی اے منان کے ساتھ اسلام آباد گئے تھے، لہٰذا وہاں پہ نبی بخش بٹ صاحب نے فرحان سے کہا کہ جی وہ جن کے ساتھ اسلام آباد گئے تھے ان میں سے کسی سے بات کروائیں، ان کے ڈرائیور سے بات کروائیں جو گاڑی چلا کے یہاں سے لے کے گیا ہوگا، اور پھر وہ اسی کے ساتھ یہاں واپس آئے ہوں گے۔ لہٰذا پھر بٹ صاحب نے ان سے گاڑی میں نے کے ڈرائیور سے بات کہ ڈرائیور کو بلوا دیں۔ انہوں نے کال کی، ڈرائیور کو کہا کہ یار آپ ادھر آئیں، وہ شہباز کل آپ اتار گئے تھے وہ نہیں ملے، وہ پولیس نے کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، لیٹ ٹائم ہو گیا تھا، 12-1 بج گیا تھا، تقریباً رات کے 12:30۔ میں نے کہا میری بات کروا دیں۔ میں نے اس سے فون پہ میں کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آپ جب آ گئے تھے تو اس نے کسی کے ساتھ شہباز نے کوئی بات کی ہو یا تم نے سنی ہو کوئی ایسی بات؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں کہا یار کوئی ہو واقعہ، کچھ سوچ، آرام سے سوچ۔ فون پہ میں نے اس کو اسی طرح کہتا رہا، تو اس نے کہا یہ مجھے بات یاد آئی ہے۔ میں کہا وہ کیا یاد؟ کہتا ہے یہاں پہ جب ہم لوگ نئے سے ٹرن ہوئے نا جناح ہاسپٹل کی طرف، تو وہاں پہ جناح ہاسپٹل کا ٹرن جب انہوں نے گارڈن ٹور والی سائڈ پہ لیا نا، تو وہاں ایچ بی ایل بینک کا ایک کاؤنٹر لگا ہوا ہے، وہاں پہ اس نے گاڑی کھڑی کروائی، وہاں سے یہ گاڑی سے نکلا اور دوسری سائڈ سے ایک گاڑی سے لڑکا آیا لمبا سا، اس کی گاڑی دوسری سائڈ، وہ ان کو دونوں ملے ہیں، یہ پھر واپس آ گئے گرین بیلٹ میں۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت بڑا کلو تھا، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ڈرائیور کے ذریعے یہ انفارمیشن مل گئی کہ شہباز اسلحہ ایچ بی ایل کے اے ٹی ایم بوتھ کے سامنے منان کے ڈرائیور کے ساتھ جب وہ تشریف لا رہے تھے تو وہ گاڑی سے اترے اور انہوں نے سڑک کے سینٹر میں جو گرین بیلٹ ہے وہاں جا کے دوسری جانب سے آنے والے ایک لمبے قد کے نوجوان کے ساتھ گرین بیلٹ میں کھڑے ہو کے ملاقات کی، اور پھر وہاں سے وہ آگے اپنی اکیڈمی کے لیے روانہ ہوئے۔ اب مجھے اس چیز سے بڑی تسلی ہو گئی کہ یہ بندہ جو ملا ہے نا، 2 سائڈیں میں نے دیکھنی تھی وہ سیف سٹی کے کیمرے، ایک میں نے جناح ہسپتال کا جو چوک ہے وہ دیکھنا تھا، اور ایک راؤنڈ باؤٹ جو وہاں پہ گارڈن ٹاؤن سائڈ سے آتا ہے وہ دیکھنا تھا، وہاں دونوں سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا صبح یہ چیک کر لیں گے، بندہ وہ جو جس کو ملا یہ اس کے ساتھ ہی گیا ہوگا، کنفرم ہوگی۔ میں جب گیا وہاں واپس اکیڈمی، جناب بھی میرے ساتھ ہی تھے، تو مفخر عدیل صاحب موجود تھے۔ مفخر صاحب کو میں نے بتایا جی ٹریس ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ میں کہا جی وہ ہم نے کیمرے دیکھ لیں گے کل صبح تک، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بندہ وہ پکڑا جائے گا، تو وہ بتا دے گا وہ کون سا کیسے ملا۔ پھر میں نے ساتھ اس کی سی ڈی آر بھی نکلوائی اپنے سورس سے۔ سی ڈی آر کا میں نے فوری طور پہ ملاحظہ کیا تو سی ڈی آر میں شہباز اسلحہ کا ہرن منار شیخ پورہ کے جو موٹر وے کا روڈ ہے اس پوائنٹ پہ آپ کے فون آف ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا جو موبائل ہے وہ بند ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز ڈیڈ ہو گئی، اس کی پھر کوئی لوکیشن، یعنی کہ اس نے پی پلانڈ فون ہرن منار سے پہلے کسی کے ساتھ معاملہ کر لیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا اس سی ڈی آر سے کہ شہباز اسلحہ کسی پلاننگ کے تحت ہرن منار شیخوپورہ کے قریب اپنا موبائل فون پاور آف کر دیتا ہے
اور یقیناً کوئی ایسا پلان ہے جس کا شہباز تتلے کو علم ہے، اور پھر بعد میں ڈرائیور کے ذریعے پتہ چلنے والی جگہ پہ جو ملاقات ہوتی ہے یا اس کو علم ہے، اور کوئی خفیہ پلاننگ ہے اس کے پیچھے. شہباز تتلہ اچانک حادثتاً غائب نہیں ہوا. یہ خود اس وقت جو سچویشن نظر آئی تھی یہ خود غائب ہوا. جب میں نے مفخر صاحب کو بتایا کہ سر یہ چیزیں ہم نے کر لینی ہیں، انشاءاللہ آپ اپلیکیشن دے کے ایف آئی آر درج کروا دیں. اپلیکیشن بس کے ہم نے لکھوا دی ان کے ڈاکٹر بھائی سجاد جی میں نے باقاعدہ وہ اپلیکیشن ڈرافٹ کی، وہ ڈرافٹ کر کے میں نے دی، اور ہمارا مطمع نظر یہ تھا جی کہ آپ فوری طور پہ ایف آئی آر درج کروائیں، تاکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک خاص ادارہ ہے جو کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، جس کے انچارج تھے اس وقت طارق الیاس کیانی ڈی ایس پی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل کر لیا جائے تاکہ یہ باقاعدہ ایک قانونی شکل اختیار کر. اچھا اس میں نا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں اندر مفخر صاحب نے اکیلے بلوایا، انہوں نے کہا کہ سلو تفتیش کریں، جی جلد بازی نہ کریں، ان کے بڑے معاملات ہیں لڑکیوں کے ساتھ. مجھے اور نبی بخش کو مفخر عدیل صاحب نے سیپریٹلی بلوایا اور کہا کہ یار آپ لوگ نا بہت سپیڈ پکڑ رہے ہیں، آپ اپنی سپیڈ تھوڑی سلو کریں، یہ شہباز کے بڑے بے شمار معاملات ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی آ جائے گا، آپ اتنی پریشانی میں اتنی تیزی میں تفتیش نہ کریں. یہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو، یہ بلکہ راستے میں جب کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہے، ہم وہاں سے یہ سارا سلسلہ روک کے ہم وہاں سے روانہ ہو گئے ایک دفعہ، اور ہم نے یہ گفتگو جاری رکھی، نیچے مین روڈ پہ آ گئے. لیکن خواتین و حضرات یہاں پہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ پولیس افسر اگر پولیس افسر ہو تو وہ موقع کی مناسبت سے حالات کو بھانپ لیتا ہے. ہم وہاں سے گئے نہیں، ہم نے فرحان شیخ کو بلایا اور ہم نے فرحان شیخ سے کلیئرلی اسی رات یہ بات کر لی کہ دیکھیں مفخر عدیل تو ہمارے آفیسر ہیں، ہم ان سے شاید اتنی کھل کے بات نہیں کر سکتے، مفخر صاحب سے کہیں کہ جناب برائے مہربانی بتا دیں، ڈرامہ کلوز کریں، شہباز تتلے کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کہاں ہے. فرحان شیخ صاحب ہم آپ کو مور لگا کے بتا رہے ہیں کہ مفخر عدیل صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ وہ کہاں ہے. جی بٹ صاحب اب میں اور آپ دونوں ڈیسائیڈ ہو گئے کہ چلیں یار ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتے ہم لوگ جتنا کر سکتے. مفخر عدیل صاحب نہیں چاہتے تھے، ہمیں ان کے گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اس کی مزید چھان بین کریں، لہذا ہم ڈسہارٹ ہو کے وہاں سے روانہ ہو گئے. صبح 10-11 بجے مجھے کال آ جاتی ہے اگلے دن کیانی صاحب کی، طارق الیاس کیانی کی. بس صاحب کی حال ہے؟ میں کہا ٹھیک. آپ وہ واقعے پہ بقوے پہ گئے ہیں؟ میں کہا کون سے؟ مفخر. میں کہا جی بالکل شہباز تتلے والے. میں کہا جی گیا تھا. آپ نے سی ڈی آر نکلوائی؟ میں کہا بالکل نکلوائی. پھر کیا بنا؟ میں کہا سی ڈی آر کے مطابق یہ خون فلاں جگہ پہ بند ہو گیا اور فلاں پوائنٹ میں نے دیکھ لیا ہے، وہ میں نے اگلے دن چیک آج کرنا تھا جا کے، لیکن رات کو جب ایس ایس پی صاحب سے میں کہا مفخر صاحب سے میری میٹنگ ہوئی تو مجھے کچھ ایسی نا فیلنگ آئی کہ شاید میں نہ ہی کروں. طارق الیاس کیانی کا فون آتا ہے نبی بخش بٹ کو، اور وہ گزشتہ شب کی جو کاروائی جہاں پہ ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس سے آگے. میں نے کہانی صاحب کو بتائی ساری بات کہ جو میں نے رات کو کیا، یہ سی ڈی آر یہ فلاں بندہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہے، ہم لوگ سیف سٹی کیمرہ وغیرہ چیک کریں گے تو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم چلے جائیں گے. کہانی صاحب مسکرا گئے، کہتے بر صاحب وہ بندہ مفخر عدیل ہی تھا. میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مفخر صاحب کو ہم نے ملے، انہوں نے بتایا کہ کلمہ چوک کی دوسری سائڈ پہ میں نے پک کیا ہے. میں کہا یہ تو بلنڈر کر گیا، ہم نے تو بتایا نہیں، اس لیے بتا دینا. یہ تب آپ کو بتایا جب میں نے بندہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بینک پہ کہ بار بندہ کون سا وہ ہم نے ٹریس کر لینا. خواتین و حضرات یہاں پہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مفخر عدیل صاحب نے بالآخر رات کی اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے انہیں یہ بتا دیا کہ جی ہمیں وہ کیمراز بھی اب مل جائیں گے کیونکہ کسی ایک شخص کی ملاقات ہوئی ہے شہباز تتلہ سے اور وہ ہوئی ہے جناح ہاسپٹل کے پاس، تو وہ ہم کیمراز میں دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا. تو اس مقام پہ یہ مفخر صاحب کو پتہ تھا کہ میں ٹریس ہو گیا ہوں. مفخر عدیل صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ میں ٹریس ہو گیا ہوں اور اب مجھے اس کی کوئی نئی کہانی
گھڑنی ہے. کیانی صاحب کیوں انٹر ہوئے کہ کیانی صاحب کو مفخر صاحب نے یا ڈاکٹر سجاد نے یا اپلیکیشن نے نہیں کیا تھا. ہمارے ایک اور سینئر افسر تھے, انہوں نے کیانی صاحب کو بھجوایا کیونکہ شہباز تتلے کا. میں خواتین حضرات ان سینئر افسر کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا. وہ سینئر افسر جو تھے وہ شہباز تتلہ کے دلی طور پہ بہت قریب تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ کیس جلد از جلد حل ہو. انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ قائم کیا. میں مسلسل اس کیس کی تفتیش کے دوران ان کو اس کیس کے بارے میں گاہے بگاہے بلکہ روٹین میں اپ ڈیٹ کرتا رہا کہ اس وقت یہ حالات ہو رہے ہیں. تو انہوں نے طارق الیاس کیانی کو بلوایا وداؤٹ اینی لیگل ایف آئی آر کہ آپ تشریف لے آئیں اور شہباز تتلے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اتنی بات جب میں نے کی کیانی صاحب سے تو کیانی صاحب نے کہا کہ آپ کی طرف. میں کہا گھر. کہتے ہیں آ جائیں آپ مناج القرآن کے پاس. میں کہا خیر ہے. کہتے ہیں آگے چلتے ہیں پھر. میں کہا چلو جی. میں وہاں پہنچ گیا. میں نے آپ کو بھی شاید میں بھی کال کر دی تھی کہ آپ بھی ادھر آ جائیں. ہم لوگ مناج القرآن کے جو مین روڈ فیصل ٹون روڈ ہے نا, وہ جلال سنز ہے. جلال سنز سے پہلے ایک روڈ جاتا ہے مناج القرآن کو, ایک جلال سنز کے ساتھ جاتا ہے, کہ اس سے پہلے جاتا ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مفخر صاحب نے کہا کہ میں نے شہباز تتلے کو اپنی سرکاری گاڑی پہ پک کیا تھا, میں نے یہاں پہ اس کو اتار دیا, میں چلا گیا. یہاں پہ مفخر عدیل صاحب جو ہیں وہ اس گیم سے آؤٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور طارق الیاس کیانی کو بتاتے ہیں کہ جناب ہاں میں نے شہباز تتلہ کو پک ضرور کیا تھا, لیکن میں نے انہیں یہ مین روڈ فیصل ٹاؤن کی جو جلال سنز بیکرز ہیں, جلال سنز کا جو سٹور ہے, اس کے عقب میں ڈراپ کیا تھا اور میں وہاں سے چلا گیا تھا. اب کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں پہ فوٹیج دیکھنا شروع کر دی. انہوں نے ایک وہاں پہ ایک شاپ تھی, وہاں کی ویڈیو لے لی. اس ویڈیو میں ایک جلدی ایک بندہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ شہباز ہے. انہوں نے اس کو بھائی کو بھی انہوں نے کہا یہی ہے. کیانی صاحب نے مجھے بھی بتا دیا کہ شہباز یہیں پہ اترا, یہ کنفرم ہو گیا, ہم نے ویڈیو دیکھ لی. حالانکہ وہ شہباز نہیں تھا. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے مفخر صاحب کو بتایا کہ میں کہا صاحب, وہ مجھے خود انہوں نے فون کیا کہ نوید کدھر ہو, کیونکہ میری پوسٹنگ ان کے ساتھ تھی. تو میں اس ورکنگ میں بھی لگ گیا تھا, یہ ان کو پتا تھا. اب وہ ویڈیو کے حوالے سے میرے ساتھ فون پہ کہتے ہیں کہ یار وہ ویڈیو مجھے لے تھے. میں کہا سر وہ میں کیانی صاحب کو کہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو میں آپ کو دکھا دوں گا. میں کیانی صاحب آپ ہم لوگ کٹھی وہاں پہ کیمرے چیک مزید کر رہے تھے کہ ایک کیمرے کے بعد آگے کہیں وہ رائٹ ہوا لیفٹ ہوا سیدھا گیا کس جگہ پہ, وہ ہم پھیل گئے تھے, سارے کیمرے چیک کرنے شروع کر دیے. اچانک مفخر صاحب ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں, میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں اس وقت نہیں, ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں نوید کی بنے ہیں. میں کہا سر ایسے ان گھر دیکھ رہے ہیں, شاید کسی دوست یار عزیز کوئی ایسا ریلیشن والا بندہ ہو جن کو وہ ملنے آئے ہوں, وہ ہم تلاش کر رہے ہیں. قریب چلے جائیں, آپ بھی ہمیں بتائیں کوئی ہے ادھر ان کا. انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے اپنے دوست آپ کی موجودگی میں کال کی فرحان کو. میں کہا فرحان یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصل ٹون کا فلاں ایریا ہے, شہباز یہاں کیا لینے آیا یا شہباز کا کوئی جاننے والی یا جاننے والا یا کوئی ایسا ریلیشن ایسا جو نیگیٹیولی کوئی ایکٹیویٹیز والا ہو, تو یہ کوئی ہے کوئی بندے ان کے جانے. تو مجھے کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنی دوڑ میں لگے رہے, کیمرے کرتے رہے, لیکن ساروں کیمروں میں ہم نے کوئی ایسا. اور خواتین حضرات یہاں پہ ہم بتا دیں کہ وہ جس فوٹیج کو پولیس افسران یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہباز تتلہ ہے, تو وہ شہباز تتلہ نہیں تھا. اب یہاں سے کہانی جو ہے وہ ایک نیا موڑ لیتی ہے اور اس پہ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے آگے جو کہانی نے نیا موڑ لیا, اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ دوستی ایک ایسے بھیانک انجام کو کیوں پہنچی. جی بٹ صاحب, ہم لوگ جب ایریے میں رہے, میں تو اس ایریے کو چھوڑا نہیں, کسی نے بھی نہیں چھوڑا, ہم سب لوگ وہیں پہ تھے. تو میں نے پھر فرحان سے بات کی کہ یار میں نے تمہیں کال کر کے پوچھا تھا کہ کہتا ہے بٹ صاحب مجھے یاد آ گیا یہیں پہ تو میں نے مفخر دین کو 10 دن کے لیے گھر رینٹ پہ لے کے دیا ہے, فرنشڈ گھر. ہاں 10 دن کے لیے فرنشڈ گھر تھا. میں نے کہا تو پھر تم نے مجھے کہتا مجھے یاد نہیں تھا. یہ وہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مفخر نے کوئی گھر لیا ہے رینٹ پہ, تو اس کی کمیشن بھی میں نے ان کو دے دی ہے, میں نے لی نہیں ہے. میں کہا یار یہ تو بہت اہم گھر ہے. میں کہا فوری طور پہ آؤ. وہ آیا, اس نے مجھے آ کے گھر کا نمبر, گھر کا گیٹ, ہر چیز مجھے دکھا دی کہ یہ. میں کہا اب جا کے مفخر صاحب کو بتا دو کہ بٹ صاحب اس گھر تک پہنچ گئے, خود آ کے ساری سٹوری بتا دے. اس نے اسی طرح کال کی, انہوں نے کہا جی بٹ صاحب اس گھر کے قریب پہنچ گئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا, ان کو پہلے ہی پتا تھا, میں نے بتایا کہ وہ فلاں گھر ہے.
اس نے فوری طور پہ مغفر صاحب کو بتایا, ساتھ ہی مجھے کال آ گئی کہ بٹ صاحب آپ کی طرف. میں کہا سر میں تو مناظر قرآن, ہم لوگ تو تھے, جگہ نہیں چھوڑی. مجھے کہتے ہیں آپ اکیڈمی آ جائیں. میں اسی وقت کیانی صاحب بھی ساتھ تھے, بلکہ آپ بھی صاحب اکٹھے ہی تھے. میں آپ کو بتایا میں, کیونکہ ایک ایسی چیز تھی کہ کوارڈینیشن ہے تو وہ ایک تیسرے کے ساتھ بات شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے, کہیں کوئی بندہ کوتا ہی نہ کر دے. میں چلا گیا مفخر صاحب, انہوں نے ڈرائیور گن مین سارے چھوڑے, مجھے کہتے ہیں گاڑی چلائیں. میں گاڑی چلانی شروع, کہتے ہیں چلیں. مجھے لے کے آگے اسی جگہ جلال سنز والی گلی کے اندر گئے ہیں, تو ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ ایک گلی چھوڑ کے ساتھ گھر تھا. کہتے ہیں یہ گھر ہم نے چلایا کرتے, تمہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پارٹی شارٹی کرنے کے لیے یہ لیتے ہیں, تھوڑے دن کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں کہا سر جھوٹ کیوں بولتے ہو, مطلب یہ بات آپ نے پہلا بلنڈر کیا وہ والا کہ آپ تھے, آپ نے ہاسپٹل کے باہر ملے ہیں, آپ نے کہا نہیں کیانی صاحب کو آپ نے بتایا. پھر آپ نے گھر اسی ایریے میں ہمیں مل رہے ہیں, کل ہمیں آپ ملے ہیں اسی جگہ پہ, تو آپ نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ ہم نے گا لیا. میں کہا سر بلنڈر نہ مارے. اتنے میں ہم لوگ اندر گئے ہیں. میں اندر جا کے دیکھا تو اندر صاف دھویا چھویا, جو ٹیبل ڈائننگ ٹیبل ہے برتن دھوئے ہوئے تھے, صفائی فل تھی, ہر روم کی صفائی تھی. خواتین و حضرات, یہاں پہ وہ جس گھر کا ذکر ہو رہا ہے اس گھر کی حالت جب ہم اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ گھر انتہائی فریش ہے اور خوبصورت طریقے سے دھلا ہوا نیٹ کلین گھر. اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ کوئی شخص کوئی 10 منٹ کے لیے بھی آگے بیٹھا ہو. اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی اور بات آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں کیونکہ ہم لوگ وہیں پہ پھرتے رہے, آپ بھی تھے کیانی صاحب, تو اچانک اس کے سامنے بالکل ایک چھوٹی سی پارک ہے. تو اس پارک میں کھڑے ہو کے میں نے کیانی صاحب کو کہا کہ میں کیانی صاحب یہ گھر جو ہے نا یہ میرے کزن کا ہے. تو میں جب یہاں پہ 2010-11 میں ایسا جو تھا تو میں اکثر آتا تھا, تو یہ میرے کزن کا گھر ہے. اس وقت ہمیں ٹریس نہیں ہوا تھا, ابھی ٹریس نہیں ہوا. جب ٹریس ہوا تو کیانی صاحب مجھے کہتا ہوں بھائی صاحب یہ تو آپ کے کزن کا گھر ہے, یہ تو سارے لے جے تسی. میں کیا یہ تو میں نے اچانک کہا, لیکن اس کا بلاگ میں نے چیک کر لیا وہ اور ہے, وہ ایل بلاک تھا اور وہ کوئی دوسرا. یہ وہی گراؤنڈ ہے نا جی جہاں ہم سارا دن کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں. اچھا, اتنے میں مجھے فون آ جاتا ہے ہمارے سینئر ایس ایس پی صاحب کا, تمہارے افسر کیا بلنڈر مار رہے ہیں. میں کہا سر بڑے بلنڈر مار رہے ہیں. باقی انہوں نے پہلا بھی. یہاں پہ آپ وہ پوائنٹ مس کر گئے ہیں بٹ صاحب کہ ہم نے براہ راست ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مفخر عدیل صاحب کو بتا دیا تھا کہ سر آپ نے کچھ کر دیا ہے. یہ جب مجھے میسج ملا تھا نا, میں ایک دفعہ جا کے واپس آ گیا تھا, گھر دے کے واپس آیا. کیانی صاحب وہاں پارک میں تھے, میں نے ان کو بتایا, تب ایس ایس پی صاحب کا فون آیا. ایس ایس پی صاحب سے جب میری بلنڈر والی بات ہوئی کہ میں کہا سر بہت بلنڈر مار رہے ہیں, ان کو سچ بول دیں. انہوں نے کہا جا کے ان کو میسج دے دیں کہ رات 12 بجے سی آئی اے مالٹون آپ نے آ جانا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور حکم دیتے ہیں کہ مفخر عدیل کو میری طرف سے پیغام دو کہ وہ سی آئی اے حاضر ہو. جی بٹ صاحب. وہ گئے, ٹائم انہوں نے لیا. لینے کے بعد اگلے دن مجھے پھر فون آیا کہ مزید پیش رفت کیا ہوئی ہے. میں کہا سر ابھی تک تو وہ سارے کر رہے ہیں, وہاں پہ چیک کر رہے ہیں. یہ اچانک شام سے پہلے کوئی گاڑی چھوڑ کے ادھر اپنی سرکاری گاڑی بند کر کے ہو گئے. ٹریڈ سینٹر ہے جوہر ٹاؤن کے علاقے میں, وہاں پہ یہ اپنی گاڑی سرکاری جو ہے وہ لاوارث چھوڑتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں. معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے اور ہم ان کے تمام دوست احباب جو ہیں تقریباً 40 کے قریب ان کو بلواتے ہیں, انہیں انٹروگیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ نبی بخش بٹ صاحب ایک نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک دوست ہے جو انتہائی اہم ہے اور وہ اس سارے معاملے میں آج تک نظر ہی نہیں آیا, جبکہ اسے تو پہلے دن یہاں ہونا چاہیے تھا. وہ ہے خواتین و حضرات اسد بھٹی. اس مقام پہ ہم جس گھر تک پہنچ گئے ہیں اس کی صفائی ستھرائی بھی دیکھتے ہیں اور مین وائل ہم مفخر عدیل صاحب کے سارے عملے کو بھی انٹروگیٹ کرنے کے لیے بلوا لیتے ہیں. اور وہ سارا عملہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک دن پہلے تو یہاں پہ باؤزر آئے ہیں, مشینری لگائی گئی تھی, فنائل استعمال ہوئی ہے اور اس گھر کو پوری طریقے سے واش کیا گیا ہے. اس کے برتن دھوئے گئے ہیں, اس کے بیڈ پوری گھر کی صفائی, پورے گھر کی مکمل صفائی ہوئی. اسمیل جو آئی تھی میں بتاؤں گا آپ کو, وہ اسمیل بھی انہوں نے ختم کی. وہاں پہ ایک خاص قسم کی اسمیل ڈیولپ ہوئی تھی خود کی, جو اسمیل ڈیولپ کی گئی تھی. وہاں پہ گوشت رکھا گیا تھا, خراب یا بند کر دی گئی, فریج کو بند کر دیا گیا تاکہ گوشت خراب ہو جائے اور اس کی بدبو پیدا ہو. اس کو بھی پھر ختم کیا گیا. اس کی کیا وجہ تھی, ایسا کیوں ہوا, یہ
بٹ صاحب بتاتے ہیں یہ اسد بھٹی منظر عام پہ آتے ہیں ریاض شاہ ڈی ایس پی صاحب کے ذریعے، اور پھر وہ کیا انکشاف کرتے ہیں؟ جی بٹ صاحب. جی اسد بھٹی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ اسد بھٹی مین بندہ ہے جو اس کے ہر جگہ پہ، مین کے پی سی کا دفتر ہے تو وہاں پہ بھی ہے، گھر ہے تو وہاں پہ بھی ہے، کسی جگہ اکیڈمی ہے تو وہاں پہ ہے. اسد بھٹی 24 آور مفخر صاحب کے ساتھ ٹچ تھا، اور اس پورے واقعے میں وہ نہیں ہے. بہرحال وہ آ گیا، اس سے انٹیروگیٹ کیا تو اس نے بتایا کہ جی ہم لوگ، میں بھی اسی گاڑی میں تھا، ہم لوگ آئے ہیں، آ کے مفخر عدیل کو انہوں نے تکیہ اوپر منہ پہ رکھ کے گولیاں شولیاں دے کے، وہ اس کو، ہم نے ٹکے بھی لگائے ہوئے تھے، باربیکیو لگا رہے تھے ہم لوگ ساتھ، اور ہم تینوں ہی تھے، اور اس کو مار کے تھوڑی دیر ویٹ کر کے ڈرم ایک رکھا ہوا تھا، ڈرمیا میں وہ انہوں نے کیمیکل پہلے ایڈوانس منگوا کے رکھا ہوا تھا. خواتین و حضرات، اس میں ایک خاص قسم کا تیزاب، یہ نولکھا کے علاقہ میں ایک تیزاب کی منڈی ہے، وہاں سے خاص قسم کا کیمیکل لایا گیا جس میں گوشت اور ہڈیاں گل جاتی ہیں، اور انہوں نے اس میں کوئی اپنا ایک، یہ بہت اس میں ایک فارمولا ملایا گیا. مفخر صاحب نا بہت زیادہ ایکٹیو انسان ہے، اور بہت سمجھدار اور بہت ایکٹیو، بہت انٹیلیجنٹ پولیس افسر. بہت کم پولیس افسران اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اور پھر وہ بڑے شوقین تھے. ایک نیٹ فلکس چینل ہے جس پہ وہ زیادہ تر ڈرامے اور سیریلز اور سیریز جو تھے، اور یہ پوری سٹوری کو لکھ بھی رہے تھے، دوستوں کی، پولیس افسر کی. انہوں نے عوام الناس میں، پولیس آفیسرز میں، اپنے حلقہ احباب میں یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ میں ایک ڈاکومنٹری، ایک فلم بنانے جا رہا ہوں. بارود منگوایا، وہ تیاری بھی کر رہے تھے، مٹی منگائی ہوئی تھی پولیس لائن 1 مٹی، بٹالین میں، بارود، ڈرم، سب کو پتا تھا وہاں پہ پولیس لائنز میں. یہ چیز بڑی مشہور تھی کہ جی مفخر صاحب کوئی فلم بنانے جا رہے ہیں، جبکہ اس فلم کے پسے پردہ ایک اپنی ایک بھیانک داستان جو تھی وہ رقم کی جا رہی تھی. خوبصورت دوست، بچپن کے ساتھی، اور اس بچپن کے ساتھی کو ایک بھیانک انداز میں قتل کیا گیا. اس میں بڑی لمبی چوڑی داستان ہے. ہم لوگ، میں، محمد علی بٹ ڈی ایس پی CIA، اس وقت ہم سندھ تک گئے، اچ شریف، اور کہاں جا کے گمبٹ ایک پولیس اسٹیشن ہے اس کے علاقہ میں تلاش کرتے رہے، اور ہم نے بڑی اس میں محنت کی. بعد میں چند خاص وجوہات کی بنا پہ ہمیں اس کی فائنل انویسٹیگیشن سے بھی آؤٹ کیا گیا. وہ بھی ایک لمبی داستان ہے، لیکن ہم اس کو اس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیں گے. یا میں سوال کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب سے کہ بٹ صاحب، اتنے خوبصورت دوست، اتنی محبت، اتنا پیار، یہ اتنے بھیانک انجام کو کیوں پہنچا؟ بابا صاحب، اس میں جو اپنی عقل سوچ کے مطابق ان کے دوستانہ رویے، ان کا اس دوستانہ رویہ، پہلے یہ اتنا زیادہ آپس میں ڈیپلی نہیں ملتے تھے، اتنا زیادہ یہ لڑکیوں کی یاشی کے والے سے بہت کم تھا. یہ عادت ڈالی مفخر صاحب نے شہباز تتلے کو، اس کو اتنا ان کر دیا کہ وہ اس کو بھی آگے نکل گئے تھے. مین کے شہباز تتلہ کی نسبت جو ہماری ابتدائی معلومات تھیں اور جو ہم نے پتا کیا، وہ انتہائی شریف آدمی تھا، بلکہ بہت شائع قسم کا شخص تھا، اور وہ اس قسم کی 2 نمبر ایکٹیویٹیز میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک نفیس آدمی تھا. اس کو اس سارے بھیانک، غلیظ، طبی معاملات میں اسد بھٹی اور شہباز تتلہ لے کے آتے، مفخر عدیل لے کے آتے. اب جس دن یہ گیا ہے نا شہباز تتلہ وہاں سے فوری کیوں گیا ہے، اس نے اس کو کوئی آپشن دی تھی. وہ آپشن کیا تھی؟ جو ان کے ایمرجنسی صورت میں جو فرحان سے ڈسکس ہوئی، جو دوستوں سے پوچھی، وہ ملنا تھا انہوں نے کسی سے، اور اس کو ایمرجنسی میں اس نے جلدی میں نکلا اور چلا گیا فوری طور پہ. خواتین و حضرات، یہاں پہ جو مفخر عدیل نے سارا وہ ڈرامہ رچایا تھا، مفخر عدیل کے اس ڈرامے میں شہباز تتلہ کیسے ٹریپ ہوا اور یہ خفیہ ملاقات کیوں ارینج ہوئی، یہ آج تک راز ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ روز قیامت تک ایک راز رہے گا. یہ وجہ بھی وہی ہوگی مرڈر، اور اس مرڈر کی ہم دونوں کی جو ایک ذاتی رائے ہے کہ یہ مرڈر کسی معمولی وجہ سے نہیں ہوا. اس مرڈر میں نہ تو پراپرٹی انوالو تھی، نہ ہی مفخر عدیل کے بیان کردہ حالات
کہ جی میری پہلی بیوی کے ساتھ دوسری کی وجہ سے طلاق بھی شہباز تتلے کی وجہ سے ہوئی، اور دوسری بیوی کو بھی راہ راست سے بھٹکانے والا شہباز تتلہ تھا. یہ سب باتیں خواتین و حضرات غلط ہے. ہمارے نظریے کے مطابق اس قتل کا ایک بہت ہی بھیانک راز ہے، جس میں مفخر عدیل کو آپشن ہی صرف یہ تھا کہ شہباز تتلے کو اس دنیا سے اور اس بھیانک ٹائپ موت دے، اور ایسی بھیانک موت دی جائے جو مفخر عدیل وہ بھیانک موت دینے پہ مجبور تھا. ورنہ تو اور طریقے بھی تھے. اور شاید ہمارے اندازے کے مطابق مفخر عدیل کو آپشن ہی یہ دیا گیا تھا کہ اگر تم اسے یہ موت نہیں دو گے تو پھر تمہیں کوئی موت دے دی جائے گی. تو خواتین و حضرات، اس سارے معاملے میں جو نتیجہ ہم نے اخذ کیا کہ یہ گروپ معصوم لوگوں کو ورغلا کے ان کا ناجائز استعمال کرتا رہا. یہ گروپ ایسی بھیانک ایکٹیویٹیز میں داخل ہو چکا تھا اور ایسی بھیانک ایکٹیویٹیز کر رہا تھا کہ جس میں معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی تھیں، اور وہ رب العالمین کو منظور نہیں تھا، اور یہ خالق کائنات نے اس بھیانک انداز میں بدلہ لیا. مفخر عدیل کو اس کے ایس ایس پی ہونے نے ہی پھنسا دیا. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب ابتدائی تفتیش کسی عام بندے کو چلو اس کی ابھی تفتیش کریں گی، وہ اس کو رینک بچا گیا. اب جو عدالت میں جو ایویڈنس گئی ہیں اس کے خلاف، اب یہ وہ ایس ایس پی رینک اس کو سزا دلوا گیا. وہ وجہ یہ ہے کہ مطلب ایک انسپیکٹر یا ایک ڈی ایس پی تمہارے خلاف تفتیش آپ کے گیس کیسے کر سکتا ہے غلط. خواتین و حضرات، آج کی یہ جرم کی داستان، ایک افسر ایک کہانی کو ہم اس موڑ پہ لا کے اینڈ کرتے ہیں کہ دوستیاں بلا شبہ بہت قیمتی ہوتی ہیں، لیکن دوستیوں میں جب غلاظت اور کمینگی شامل ہو جائے تو ان دوستیوں کا انجام تیزاب میں جل کے مرنا ہوتا ہے. یہی بالکل درست کہا آپ نے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.